बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत मेहरबानी, आप आज तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं एक दो चीज़ें पे आज बात करना चाह रहा था। पहले तो आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है, और इस वक्त जब एक ग्लोबल वबा फैली है, कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो है, उनमें से डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, लेकिन जो बहुत अहम किरदार अदा करती है वो हमारे नर्सेस है। और हम इस दिन पे पाकिस्तान के नर्सेस को सलाम पेश करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका सेहत को ख्याल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, आपका जान बचाने के लिए अपना सेहत को, अपना ज़िंदगी को ख़तरा में डाल रहे हैं, अपने ख़ानदान के को ख़तरे में डाल रहे हैं ताकि वो हमारा ज़िंदगी बचा सके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम इस प्रोफेशन में जाएं तो हमें शहीद होने का ख़तरा था, लेकिन अचानक जब ऐसे ये वबा आया है तो किसी शिकवा के बग़ैर, किसी कंप्लेंट के बग़ैर पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, वो इस मैदान में जंग में उतर पाए हैं और हमारे सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि अगर पाकिस्तान में फिस्कल स्पेस है, अगर पाकिस्तान में गुंजाइश है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ पहुंचा सकते हैं एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, अगर हम हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रिलीफ रियल एस्टेट सेक्टर को इस बहरान के दौरान रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और हमारा हेल्थ का के निज़ाम में हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए और उनको मुआशी सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सिंध में जो भी हम इजाफ़ा कर रहे हैं, जो भी हम रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, और इस वक्त तक जो इस पैंडेमिक के दौरान रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ हो रहे होंगे, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कोशिश होगा कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो हम एम्प्लॉय करते हैं इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इंशाल्लाह ताला उन सब को हम रेगुलराइज भी करेंगे। हम जो रिस्क अलाउंस है सब के लिए हम देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारे सूबे इस किस्म के इक़दामात उठाएंगे। मैंने आज आपको तकलीफ़ इसलिए दिया कि हम मीशत पे तो बात करते हैं, कोविड का मीशत पे इम्पैक्ट हम उस पर भी बात करते हैं, हम अपना हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तो बात करते रहेंगे, बात करना चाहिए। इस पैंडेमिक, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो भी हमने करना है उस पर हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन एक अहम इशू है, एक अहम कंपोनेंट है जिस पे मैं स्पेसिफ़िकली आज जस्ट एड्रेस करना चाह रहा था, और वो है पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है ये दुनिया भर में इस वक्त सारी रियासतों हुकूमतों के लिए एक इशू बना हुआ है कि लॉकडाउन के सूरत हाल में हम अपना मुल्क फूड सिक्योरिटी को कैसे गारंटी करें। UN के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा ख़तरा है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा ख़तरा है हमारा लोकस की वजह से। जो 25 इयर्स के बाद ये दुनिया में सबसे इतना बड़ा तादाद लोकस का जो हो रहा है, मई में या अप्रैल के एंड में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट किया। हमने उस पर मुतालबात भी किए वफाकी हुकूमत से कि फ़ेडरल जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ये इनका काम होता है। हमने पिछले साल बजट के दौरान सदर ज़रदारी साहब ने इस लोकस इशू को भी उठाया, इसलिए हमने उस वक्त भी देखा कि ये मसला है और मसला रहेगा। उस वक्त हमने हुकूमत से अपील किया कि ये आपका काम है, आप कोई कदम उठाए, लेकिन वो वफाकी हुकूमत नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत ने वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सका। उनको 1 साल का टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, वफाकी हुकूमत को 1 साल मिला है तैयारी करने के लिए। मार्च में सूबाई सिंध का और वफाकी हुकूमत के दरमियान
جو بات ہو رہا تھا لوکس ایشو پہ، اس میں وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز بھیجیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں 93 میں یا 94 میں لوکس کا اس قسم کا حملہ ہوا تھا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لیے اس ملک کے حاری، اس ملک کے کسان کی خیال رکھتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایران سے، یو اے ای سے ہوائی جہاز منگوائے اور شروع ہوتے ہی ان سارے لوکس کو مروائے تھے. یہ دوسرا سال ہے اور وفاقی حکومت ناکام رہا ہے. یہ دوسری سال ہے جہاں ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرے، اور اس لوکس کو کمبیٹ کرنے کے لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے. انہوں نے ہم سے صوبائی سندھ سے 6 جہازوں کا وعدہ کیا، 3 پلینز کا وعدہ کیا. اب تک 1 جہاز آیا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی پائلٹ نہیں ہے. بلوچستان میں لوکس کی وجہ سے بہت سو نقصان ہوا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں بھی صوبائی حکومت کو وہ مدد نہیں دی گئی، بلوچستان کی حکومت کو وفاقی حکومت نے مدد نہیں کی. اور ہم اب مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت وہ قدم اٹھائیں تاکہ ہم اس لوکس ایشو کو کنٹین کر سکتے ہیں. اب اپنا تیاری کریں کہ جب ان کا یہ ایران سے اور ہارن آف افریقہ کی طرف سے وہ ہمارے طرف آئیں گے زیادہ تعداد میں، تب بھی ہمارا تیاری ہو. اس کے لیے صوبائی حکومت اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس لیے ہمارا وفاقی حکومت آئین پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آئین کے مطابق کس کا ذمہ داری ہے؟ آئین کے مطابق یہ وفاقی فیڈرل فوڈ پلانٹ ڈپارٹمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور ہمارا وفاقی حکومت جیسے کورونا میں صوبائی حکومتوں کو صحیح طریقے سے مدد نہیں کر رہی، ویسے ہی لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ صحیح قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کے چینلز کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجے ہیں اور میں کچھ تصویریں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک سچویشن ہے. یہ اسی مہینے کے فوٹیجز ہے، تصویر ہے کمبر شداد کوٹ کے. لوکس وہاں کے فصل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہے تصویر لڑکانوں کا، یہ ہے لڑکانہ کا جہاں ہمارا شہر میں لوکس پہنچے. یہ ہے خیرپور، نواب شاہ، مٹیاری، کشمور، جام شورو، پھر سے لڑکانہ. میں نے آپ سب کے چینلز پہ بھی یہ ویڈیو فوٹیج بھی بھیجا ہے. میں نے بلوچستان کا بھی ویڈیو فوٹیج بھیجا ہے، سبی کا فوٹیج بھیجا ہے، حیدرآباد کا، دوسرے علاقوں کا جہاں یہ لوکس حملہ کر رہے ہیں. یہ نہ صرف ہمارا کسان کے لیے مسئلہ ہے، یہ پورا پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وفاق سست روی کا شکار ہے. وفاق اب تک سو رہا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق اپنا ذمہ داری اٹھائے، ہمارے کسان کو بچائے، ہمارا ہاری کو بچائے، اور اس ملک کا فوڈ سیکیورٹی جس کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا، جس کا امپیکٹ اس پورے ملک کا ہوگا. یہ صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس وقت اس پینڈیمک کے دوران ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایشو پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے، ہر ایشو پہ وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، جو نیشنل کرائسس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، جس میں اس قسم کا وبا ایک گلوبل پینڈیمک بھی کاؤنٹ کرتا ہے، جس میں ایک لوکس کا پلیگ جو 25 ایئرز میں سے سب سے بڑا پلیگ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہر موقع پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے، پارٹیزن سیاست کرتی ہے.
لیکن اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کا نقصان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ہم آپ سب کے تھرو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت فی الفور اپنا ذمہ داری اٹھا لیں۔ ایک منٹ، کون آپ پہلے تو 3-4 دن سے زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں، ان کے صحت کے حوالے سے بھی بتائیں۔ دوسرا یہ بتائیں، وزیر اعظم نہیں آئے، اپوزیشن لیڈر نہیں آئے، پہلے تو ملک سے باہر تھے، آپ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ اپوزیشن لیڈر کو آنا چاہیے۔ اب وہ ایک تاثر ہے کہ نیب میں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے کرونا وائرس کا جواب دے کر، اب اگر قومی اسمبلی میں آتے تو پھر نیب والے سوالات اٹھاتے، حکومت سوالات اٹھاتی، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے وہ نہیں آئے۔ تو ان کے نہ آنے کا اور وزیر اعظم کے نہ آنے کا کتنا یہ برا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ کیوں اجلاس بلایا تھا پھر انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم صاحب نہ صرف اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ہاؤس کا لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہے، اور اس کا کام کا حصہ، اس کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیشن میں آ کے قوم کے نمائندے کو بتانا ہے کہ اس کا پالیسی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ہمارا وزیر صحت بھی اس وقت ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بڑا اچھا آدمی ہوگا، لیکن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہاؤس میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم پہ یہ زیادہ ذمہ داری بنتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں آئیں، اپنا موقف پیش کرے، ملک کے عوام کو بتائیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا، ہم کیسے مل کے اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جو چاہ رہا ہے اس وقت کے ملک میں ہمارے غریب، ہمارے نوکری پیشہ، ہمارے سفید پوش طبقہ، ہمارا مزدور، وہ اپنے جان کے ساتھ کھیلے، اپنے جان کو، اپنا صحت کو خطرہ میں ڈال کے وہ اپنا کام کرے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے، وزیر اعظم صاحب وہ تو اپنا کام نہیں کرے گا، وہ تو اپنا دفتر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں پھرے، ہم we're not expecting him to do tours of the nation، لیکن جو آپ کا بیسک جاب ڈسکرپشن ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، جس کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہو، وہ تو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے وزیر اعظم صاحب کے طرف سے۔ جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے، اس کی پارٹی کا رہنما بھی وہاں تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کافی دیر سے کینسر کی مریض ہے، اور اگر آپ امپارشلی اور بائی پارٹیزن طریقے سے دیکھیں گے تو پھر آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ جب WHO کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں آپ سیشن میں نہ آئیں، تو میں نے تو اپنا پارٹی کے ممبران سے، نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹرز کو تو منع کیا ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہے تو آپ سیشن میں تشریف نہیں لے کر آئے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب پہ ضرور یہ ذمہ داری ہے، ڈبل ذمہ داری ہے۔ اگر آپ قیادت کر رہے ہو تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ خود کہہ رہا ہے پاکستان کے عوام کو کہ آپ جا نکلے کام کرے، جان خطرہ میں ہو، صحت خطرہ میں ہو، تو وزیر اعظم صاحب کو سیشن میں آنا چاہیے۔ زرداری صاحب کا صحت کے مطابق صدر زرداری صاحب کا علاج چل رہا تھا، شکر الحمدللہ۔ صدر زرداری صاحب کا جو صحت ہے وہ جب وہ اسلام آباد میں یہاں تھا تو ان زمانے سے تو بہت بہتر ہے، لیکن صدر زرداری صاحب کے بہت سے انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، کارڈیاک کے ایشوز ہے، بہت سے ایشوز ہیں، اور وہ صدر زرداری صاحب کو بھی اتحاد کرنا چاہیے، اور ہم اتحاد کر رہے ہیں۔ پیشکش کی حکومت کو، مرکزی حکومت کو اس پینڈیمک سے مل کر کام کرنے کی، کیا اس کے بعد آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے، اور کیا آپ وفاقی حکومت نے جو اب تک کے اقدامات کیے ہیں اس سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں، نہ کوئی رابطہ میرا کل کی تقریر کے بعد تو نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو کہا کہ آپ اپنا بیٹنگ لائن اپ چینج کرے، آپ جو وہ سیریس لوگ سامنے لے کر آئے، اور افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک تو وہ بیٹنگ لائن اپ بھی وہی رکھا، اور پھر وہ جو ان کے سیریس لوگ ہیں وہ زیادہ سیریس ہونے کے باوجود
ان سیریس لوگوں کی طرح تقریریں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ایک وزیر صاحب نے آج تقریر سینٹ میں کیا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. نہ صرف اس وبا اور پینڈیمک کے دوران لیکن میں آپ کے تھرو اور بڑا ایکسپریسولی ایکسپلسٹلی کنڈیم کرتا ہوں یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے. ایک وفاقی وزیر اس قسم کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر صوبے کی بات کرتے ہیں لیکن جب میں سندھ کا ساتھ چناں انصافی ہو رہا ہے اس کا بات کرتا ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں سندھ کارڈ کھیل رہا ہوں. جب میں یا شاہ محمود قریشی صاحب جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا تب ہم جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب ہم بلوچستان کی پاسماندگی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو انسانی حقوق کا دھجے اڑائے جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کا کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب میں خیبر پختونخوا کے لیے بات کرتا ہوں، جب میں سابق فاٹا کے عوام کے لیے بات کرتا ہوں، کیا مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں پختونخوا کا کارڈ کھیل رہا ہوں؟ جب میں گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں خود جاتا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے مطالبہ کرتا ہوں تو کیا مجھ پہ گلگت بلتستان کارڈ کھیلنے کے الزام لگتا ہے؟ جب میں آزاد کشمیر پہنچتا ہوں اور وہ باتیں کرتا ہوں جو ہمارا وزیر اعظم ڈرپوک تھا، نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کشمیر کارڈ کھیل رہا ہوں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو، اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو. اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے. اس قسم کی بیان سازی سے پاکستان کی وفاق کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس قسم کا بیان دینا جب ہم نیشنل یونٹی کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کے طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا مطلب کہ آپ سندھ میں اپنا سیاسی لوہا منائیں گے؟ یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے، یہ وقت ہے کیمپین کرنے کے لیے. ہم تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں پنجاب میں کیسے اس وقت اپنا سیاسی لوہا مناؤں. ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس وقت کہ ہم الیکشنز کیسے جیتیں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی کو کیسے بچائے، پاکستان کے عوام کا صحت کو کیسے بچائے، پاکستان کے غریب عوام، نوکری پیشہ طبقہ، سفید پوش کے کمر تونے سے کیسے ہم تحفظ دلوا دیں. اور یہ شخص سیاسی لوہا منانے کی بات کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا. اب ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم وہ سارے باتیں قوم کے سامنے لے کر آئے کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا، آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا. یہ ڈبیٹس جو ہے اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا. اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا، عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا منانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کو اس وقت اس پینڈیمک کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان کے عوام کی زندگی خطرہ میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز شہید ہو رہے ہیں. 11 ہیلتھ ورکرز اب تک شہید ہو چکے ہیں. 600 سے زیادہ پاکستانی اس وقت تک اس کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں.
ہم نے ذمہ دار طریقے سے غیر سیاسی طریقے سے جس کنسنسس کے ساتھ اپنا عوام کا زندگی بچانا ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میرا کوشش آپ کے سامنے ہے، میں نے پہلے دن سے کیا بیانات دیے، میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں جب مجھے پہلے موقع ملا نیشنل فورم پہ یہ بات لے کر آنا، میں نے کیا بات کیا اور اس کا جواب میں کیا کیا بیانات آ رہے ہیں۔ سر چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جس طریقے سے آپ نے پوری اپوزیشن کی اور پوری قوم کی بات سامنے رکھی، اس کے بعد کچھ جواب بھی آیا، حالانکہ وہ جو طے ہوا تھا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اس کے برعکس ایک وفاقی وزیر کو انہوں نے موقع دے دیا اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کی اس ایشو کے اوپر بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسی صورت کے یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی؟ دوسرا سر، وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے، اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں، جس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا۔ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا کردار ہے، وہاں تو اصولاً جس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر ہر اپوزیشن کا جماعت سے اپنا موقف آتا ہے اور حکومت شاید وائنڈ اپ اور ختم کرتا ہے۔ بجٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بجٹ میں تو ہر بات کا جواب آتا ہے۔ حکومت ہر سیشن اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پارٹیزان شپ بڑھتا ہے اور اس سے جو ماحول ہے اسمبلی میں وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وفاقی حکومت اپنا بیان کرتا، ساری سیاسی اپوزیشن کے بیانات سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے، ان کے لیے بہتر ہوتا، مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، کنسنسس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ٹیمپریچرز میں کم کرنے کی انٹرسٹڈ نہیں ہے، پارٹیزان شپ کو کم کرنے کی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس ملک کے عوام کا زندگی، اس ملک کے عوام کا صحت کو بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اگر انٹرسٹڈ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میں اپنا IMF لونز جو ہے وہ کیسے میں واپس دوں گا ایک دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا پرائیورٹیز غلط ہے۔ اشرافیہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اشرافیہ لاک ڈاؤن اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اشرافیہ کا مطالبہ یہ تو پہلا دن کا تھا کہ لاک ڈاؤن اٹھائے، ہمارا جو انڈسٹریز ہے، ہمارا جو بڑے بڑے بزنسز ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور خان صاحب نے غریب کو استعمال کر کے، غریب کا نام کو استعمال کر کے، مزدور کا نام کو استعمال کر کے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ تو لاک ڈاؤن کا اس لیے تو نقصان تو ہمارا غریب مزدور کا ہوگا، نقصان تو ہمارا نوکری پیشہ کا ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں اب لاک ڈاؤن تو کس طریقے سے چلے، جب سے چلا اس دن سے لے کے آج تک خان صاحب نے کتنے کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سے ملے، خان صاحب نے کتنے ارب پتی خرب پتی سے ملے، خان صاحب نے کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملے، اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں خان صاحب نے کتنے مزدوروں سے، کتنے ٹریڈ یونین سے ملے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا خان صاحب غریب مزدور کے مطالبہ پہ کام کر رہا تھا یا خان صاحب اشرافیہ کے مطالبہ پہ، خان صاحب اس ملک کے امیروں کے مطالبہ تھے، خان صاحب اس ملک کے انڈسٹریلسٹ کے مطالبات پہ چل رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب غریب کی خیال رکھتا، مزدور کا سوچتا، تو ایک تو لاک ڈاؤن کے دوران اس طبقہ کو سپورٹ ملتا۔ ہمیں اپنا غریب طبقہ کو ناٹ اونلی غریب طبقہ کو، ناٹ اونلی بلو دا پاورٹی لائن طبقہ کو، ناٹ اونلی بے نظیر انکم سپورٹ، لیکن آپ کا نوکری پیشہ طبقہ کو بھی، آپ کا سفید پیش طبقہ کو بھی سپورٹ پہنچانا پڑے گا، کیش ٹرانسفر ہونا پڑے گا۔ خان صاحب نے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو دلوایا، کسی اور کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اگر ملا تو انیل مسرت کو ملا، اگر ملا تو کنسٹرکشن پیکجز کے طریقے میں خان صاحب کے ATM مشینز کو ریلیف ملا، لیکن اس ملک کے غریب عوام کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملا۔ میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں مطالبہ کیا تھا کہ جو سندھ حکومت کا کرونا ریلیف پیکج ہے، جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کے روزگار کو تحفظ پہنچانا چاہ رہے تھے لاک ڈاؤن کے دوران، جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کی جو تنخواہ ہے ان کو قانونی تحفظ دلوانا چاہتے تھے پینڈیمک کے دوران، جس کرونا ریلیف آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے غریب عوام کا رینٹ معاف کروانا چاہ رہے تھے،
जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के अवाम की स्कूल फ़ीस कम करना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम यूटिलिटीज़, पानी का, दूसरा का जो यूटिलिटीज़ है उनको कम करने की कोशिश कर रहे थे, वफाकी हुकूमत ने हमारा एफर्ट्स को सैबोटेज किया। जब हमने ये नोटिफिकेशन के थ्रू किया, उन्होंने हमारा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। जब हमने उनको ऑर्डिनेंस भेजा, उन्होंने हमें अपना ऑर्डिनेंस वापस भेजा। मतलब सिंध के अवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया, एक या दूसरा बहाने पे डिले करवाया गया। तो अगर उनको ये रिलीफ नहीं मिला है अब तक, वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी है। कल भी हमने मुतालबा किया था कि वो हमारा ऑर्डिनेंस पे साइन करे। आज हम फिर या कल हम फिर वापस भेज रहे अपना ऑर्डिनेंस। वो एतराज़ात कर रहे हैं यूटिलिटीज़ पे। हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है, लेकिन इस वक्त हम डिबेट में जाएंगे, हम फिर से भेजेंगे। लेकिन आपने डिले किया है, आपने डिले किया है किसी न किसी एक्सक्यूज़ के वजह से, और हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन रिलीफ दो सिंध के अवाम को, हमारा ऑर्डिनेंस के थ्रू रिलीफ दो। बाकी सूबों में भी यही ऑर्डिनेंस का कॉपी पेस्ट करके आप बाकी मुल्क के अवाम को भी इस किस्म का रिलीफ फ़ौरन पहुँचाएँ। जी आप बता रहे हैं, अब वो बताते वाले कहते हैं कि हर हफ्ते हमारी सूबों के साथ मीटिंग हो रही है, वहाँ पे हमें कोई नहीं बताया जाता कि फलां जगह पे आपने सर्वे करना है, सेक्टर में सर्वे पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें भी पड़ी। ये आप जानते हैं कि ये लोग झूठ ही बोलते हैं, तो और झूठ के अगर मानेंगे तो ये आपके ऊपर है। ये मैंने जैसे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, वादा किया था 6 जहाज़ के, एक जहाज़ पहुंचा है, वो सखर में खड़ा है, अब तक कोई पायलट नहीं है। चले हम बुरे हैं, आप कह रहे हो कि हमसे तो पहले बात हो रहा था, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस इशू को काफ़ी देर से उठा रहे हैं। अब हम बुरे हैं क्या? आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी स्प्रेड हुआ दूसरा, तो वो भी बुरे हुकूमतें हैं, उन्होंने भी वफाक को नहीं कहा। या एक बार फिर वफाक अपना ही काम में नाकाम रहा है। ये आपके सामने है कि पिछले साल ये नहीं हुआ था। तब अगर वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि उनको पता नहीं, नए आए थे, उनको तो पता ही नहीं था ये हमारा ज़िम्मेदारी है, हमने उनको तब बताया था ये आपका ज़िम्मेदारी है, आइन के मुताबिक आपका ज़िम्मेदारी है। टाइम भी था, आप प्लेन्स भी बंदोबस्त करते, पायलट्स का भी बंदोबस्त करते, सब कुछ बंदोबस्त करते, पहले दिन पे इन सबको उड़ा देते। लेकिन हमें मुतालबात करने पड़े। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैंने सिंध में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस पे, अब आपके सामने मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसके दरमियान मेरा सूबा का वज़ीर आला, मेरा सूबा का एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारा बयानात रिकॉर्ड पे हैं, इनका बहाने भी रिकॉर्ड पे है। इन्होंने तो हमें कहा था कि हम कोरोना का मुकाबला करने में सुस्त रवि का शिकार इसलिए थे कि हमारा NDMA जो है वो लोकस का तैयारी कर रहे थे। अरे अगर NDMA लोकस का तैयारी कर रहा था तो फिर जहाज़ कहाँ है? आपने एरियल स्प्रे क्यों नहीं करवाया? ये तो हकाइक है, आपके सामने है, और इनका मनफी प्रोपेगेंडा पे हम नहीं चल सकते। अब हकाइक अपने लिए बात करते हैं। और जो हुकूमत की और सूरत हाल में क्या ये इजलास, चाहे वो कौमी असम्बली का है या सेनेट का इजलास है, क्या ये इजलास इफेक्टिव हो सकता है? अपोजिशन ने तो ये मुतालबा किया था कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और पॉलिसी बनाई जाए। क्या इस सूरत हाल में कोई मुतफ़िका पॉलिसी, हिकमत अमली मुरतब हो सकती है? नेशनल असम्बली का सेशन जो है उसको तो चलना है, इस मुल्क का एक अदारा है, इस इदारा के बगैर मुल्क नहीं चलता। अगर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, अगर जुडिशरी काम कर रहा है, तो पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखना है, हुकूमत को अकाउंटेबल हमने करना है। अगर आप हमारे इदारा को ही बंद कर देंगे इस अहम मौके पे, जब इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी का किस्मत के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, जब इस मुल्क के अवाम के सेहत की किस्मत के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, जब इस मुल्क के अवाम की मीशत की किस्मत के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, अगर नेशनल असम्बली सेशन नहीं चलेगा तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। नेशनल असम्बली का नंबर्स आपके सामने हैं।
नेशनल असम्बली का उतना ही फ़ायदा होगा जितना हुकूमत हमारा तजवीज़ से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शुरू दिन से हुकूमत मेरे तजवीज़ छोड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तजवीज़ इसलिए नहीं लेने को तैयार है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमसे पहले इस पर बात की। मैं समझता हूँ उस तरीके से अपना कोरोना का वबा का मुकाबला कर सकते हैं ना आप नेशनल असम्बली सेशन का ऑप्टिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन नेशनल असम्बली सेशन में मैं हुकूमत के वज़ीर के सामने, हुकूमत के नुमाइंदे के सामने और मुल्क के अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता हूँ। उनके जो झूठ है वो बेनकाब कर सकता हूँ और ये भी ज़रूरी है इस मौके पर। ये बताएंगे कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे को इख्तियारात मिल गए, क्या सूबे के पास इतने वसाइल नहीं कि वो टिड्डी दिल का मुकाबला कर सके, खुसूसन से? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या जो ऑर्डिनेंस जो वापस आया है, अभी आप दोबारा उसको वापस करने का कह रहे हैं, क्या उसमें हुकूमत या वफाक की तरफ से किए गए तहफ़्फ़ुज़ात किया गया? जहाँ तक टिड्डी की बात है, अब सारे सूबाई हुकूमत, एक तो जो हमारा ज़िम्मेदारी होता है हम उनके लिए हमारे लिए वो फाइनेंसेस नहीं दी जाती है। जो NFC अवार्ड दी गई है वो प्री 18th अमेंडमेंट NFC अवार्ड है। पोस्ट 18th अमेंडमेंट एक NFC अवार्ड नहीं दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो इस वक्त की ज़िम्मेदारियां हैं, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर का हो, या जो भी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए पूरा पैसा नहीं दिया गया। पिछले साल का जो टिड्डी का इशू था, जो लोकस का इशू था, सूबाई हुकूमत ने 100% अपने ही वसाइल से मुकाबला किया। लेकिन सूबाई हुकूमतों में हमारा पास एक फ़ॉरेन ऑफिस नहीं है, हमारे पास ये वसाइल नहीं है कि हम प्लेन्स का बंदोबस्त कर सके और मुल्क भर में ये कोऑर्डिनेशन मुहिम चला सके। और आइन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत का ये डिपार्टमेंट है। अगर वो नहीं चाहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी उठाए, चले मज़ीद डेवोल्यूशन कर ले और काम सूबे के को सौंपे, लेकिन जब आप और काम सौंपते तो उनके साथ आपको वो वसाइल भी देना पड़ेगा। सर ये बताइएगा, एक बड़ी अहम चीज़ रहेगी चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब एक बड़ी अहम चीज़ रहेगी। ये कह रहे हैं कि टिड्डी दिल के हवाले से एक दावा उठाया, लेकिन बात ये कहता है कि यकसा पॉलिसी लाने में, एक पॉलिसी मुश्किल लाने में 18वीं तरमीम रुकावट है, और आज सेनेट में उन्होंने 18वीं तरमीम पर नजरसानी की बात की है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस 18वीं तरमीम पे हुकूमत के साथ नजरसानी कर सकती है? सप्लीमेंट्रीज के साथ ही देखो 18वीं, अच्छा भाई, जिस तरह आपके नाना मोहतरम ने 1973 का आईनी तोहफा दिया था पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने भी 7 अमेंडमेंट्स की थी। तो अगर 18 अमेंडमेंट के थ्रू आपको NFC अवार्ड में शेयर नहीं मिल रहा, तो क्या 18 अमेंडमेंट पे बात नहीं हो सकती कि इसमें भी आप कोई तरामीम लें? ओके, एक बहुत सा प्रोपेगेंडा और मिसकंसेप्शंस होते हैं इस आइन के मुताबिक। जो इस वक्त हमले हो रहे हैं वो आइन की वजह से नहीं, आइन का कोई मसला नहीं, वो उनका नाअहली, उनका नाकामी छुपाने के लिए कभी आइन का बहाना लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का बहाना ले देते हैं, लेकिन कब ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो ख़ुद काम ही नहीं कर रहे हैं। छोरे जो वो कहते हैं उनका ज़िम्मेदारी नहीं, जो आइन के तहत उनका ज़िम्मेदारी है वो काम भी नहीं करने को तैयार है। जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त आपके सामने दिखा रहा हूँ कि हमारे जो फसल है उनको नुकसान हो सकता है, आइन के तहत ये काम वफाकी हुकूमत का है, उनको ये करना चाहिए। कोई रुकावट नहीं है 18वीं तरमीम का उनका अपना काम करने के लिए, सिर्फ उनका नाअहली, उनका नाकामी, उनका रुकावट है। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, 18वीं तरमीम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमसली पास करवाया, कंसेंसस के पास करवाया, और मुल्क की तारीख में पहली बार जो मुल्क के बनने से लेके उस दिन तक हम एक किस्म का सरजमीन बेआइन था, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के जो भी बड़े सीनियर सियासतदान थे, सियासी जमात में कंसेंसस के साथ ये आइन बना।
اس آئین پہ حملے ہوتے رہے ہیں. ضیاء کی آمریت ہوا, ضیاء کی آمریت میں ہمارا آئین کا ستیہ ناش کر دیا تھا. ضیاء نے اپنا ہی نام ہمارا آئین کے اندر ڈالا تھا. ضیاء الحق کا نام ہمارا آئین پہ تھا. ہر وزیر اعظم اس آئین پہ اوتھ لے رہا تھا. بہت سے لکونے تھے ہمارا آئین میں جو پاکستان کو ایک آمریت بنایا تھا, مشرف کی ترمیم کے تھرو اور ضیاء عامر کی ترمیم کے تھرو. یہ سارے غیر جمہوری, غیر آئینی, اللیگل ترمیم تھے. ہمارا آئین کو ایک عامر کے کالا قانون کو ہٹانے کے لیے, عامر کا اثر نکالنے کے لیے ہم نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد پہلی بار جب 18ویں ترمیم پاس کیا تو ہم نے وہ سارے جو حملے تھے, جس نے اس ملک کو آمریت بنا دیا, جس نے اس ملک کے عوام کی قسمت ایک صدر کے ہاتھ میں رکھ دیا, وہ ہم نے واپس لے کر آئے. ہم نے 18ویں ترمیم میں صرف صوبے کے نہیں, اس وزیر اعظم کو پاورفل بنا دیا. جب صدر زرداری نے اپنا اوتھ لیا تو صدر زرداری اس ملک کا ہسٹری میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ تھا, اور جب صدر زرداری نے اپنا آفس چھوڑا تو ہمارا وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور وزیر اعظم تھا. ہم نے وزیر اعظم کا عہدہ کو طاقتور بنا دیا, ہم نے پارلیمان کو بھی طاقتور بنا دیا, اور ہاں ساتھ ساتھ ہم نے اپنے صوبوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا تھا, جو 1973 کے آئین میں وعدہ تھا کہ 10 سال بعد یہ جو کام ہے یہ صوبے کے سونپے جائیں گے, اور 1973 سے لے کے 2010 تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, جس کی وجہ سے نیشنلسٹ موومنٹس بلوچستان میں, سندھ میں, پختونخوا میں بہت سپیس لے رہے تھے. آپ نے اپنے آئین کو 1973 کی آئین کو ریسٹور کر دیا, آپ نے اپنے آئین کو جمہوری آئین بنا دیا, اور آپ نے اپنے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کر دیا. این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم میں کوئی این ایف سی ایوارڈ از اے سیپریٹ تھنگ. این ایف سی ایوارڈ تو وہ نہیں دے رہے ہیں ہمیں, اس پہ بھی بات ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آئین کی بات ہے ان سے پوچھیں کہ اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جمہوری آئین ہے, اعتراض یہ ہے کہ یہ طاقت کا سر چشمہ عوام اس کی بنیاد ہے. یہ تکلیف ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک آمریت ہو, یہ چاہتے ہیں کہ ملتان کے عوام, سکھر کے عوام, کوئٹہ کے عوام, پشاور کے عوام اس ملک کے فیصلے نہ کرے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول میں یہ طاقت ہو کہ آپ کا قسمت کا فیصلہ کرے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس قسم کے ڈبیٹس چھیڑیں. یہ دکھاتی ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. وہ ہر ڈبیٹ چھیڑنے کو تیار ہیں. ہر کنٹروورشل ڈبیٹ, جو پاکستان کے سب سے کنٹروورشل ڈبیٹس ہیں نا, اس حکومت نے جان بوجھ کے چھیڑنے کی کوشش کیا ہے جب سے کرونا وائرس کی پینڈیمک شروع ہوا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹ میں ان باتوں میں نہ پڑے, اور ہم کرونا پہ فوکس کریں, اپنا عوام کے زندگی اور صحت کو تحفظ پہنچانے کی کوشش کریں. چیئرمین صاحب, آدھا چینی بحران کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں جہانگیر ترین, خسرو بختیار اور ICTs میں رضا داؤد کا بھی نام آیا. تو 25 اپریل کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا فرانسس ٹیسٹ کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذمہ داران کو سزائیں ملتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا, یہ لوکسٹ ایشو پہ آپ وفاق کی طرف گزشتہ آپ کے مطابق 1 سال سے دیکھتے رہے ہیں, تو مزید کتنا ٹائم آپ وفاق کی طرف دیکھیں گے, اور آپ کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ جہاں تک یہ شوگر کا تماشا ہے وہ تماشا ہی ہے, اور PTI تو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. وہ ہمیشہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. تو میں اس لائٹ سے اس شوگر کمیشن کو, یہ سارا ڈرامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ریبل ممبرز ہے اور جو اپنے الائز ہے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہتے ہیں. شاید وہ کوئی طریقہ بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین پہ بھی 10 سال پہلے کے حکمران پہ بھی الزام لگا دے, لیکن کوئی
دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ انصاف ہو، اور اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا علم کے بغیر، تو یہ کام کیسے ہوا اس کے علم کے بغیر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے؟ یا ہمارا وزیر اعظم بے وقوف ہے یا وہ کرپٹ ہے، فیصلہ آپ کرے. کوز جن ادارے نے یہ فیصلے کیے وہ تو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں، جو کابینہ نے یہ فیصلے کیے وہ وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے. تو کیا وزیر اعظم نے نہیں پڑھا؟ کیا وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو کھلے عام چوری ہے کہ اگر ایکسپورٹس کو آپ سبسڈائز اس طریقے سے کر رہے ہو؟ سبسڈیز تو ہوتے رہتے تھے لیکن جب ایکسپورٹس کے لیے آپ کر رہے ہیں، کیا وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں تھا؟ تو یا اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو پتہ تھا اور وہ کرپٹ تھا اور اپنے دوستوں کو، اپنے اے ٹی ایم مشینز کو فائدہ پہنچا رہا تھا، یا ایڈیٹ ہے، اسٹوپڈ ہے. ان پر میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے، لیکن اس کو نہیں پتہ. ان میں سے کوئی ایشو ہوگا اور یہ بالکل تماشا ہے، آپ دیکھ لیں یہ تماشا ہی ہوگا، اور یہ اپنے ایلائز کو کھینچنے کے لیے، اپنا ریبل ممبرز کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، سیاسی انتقام، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. اور ہم ان کے ان ایشوز کو، ان ڈرامے کو عوام کے سامنے بے نقاب ضرور کریں گے. اس کا پہلا تو پروف تو یہ ہے کہ 25 تک رپورٹ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے خان خوش نہیں تھا اس رپورٹ کا. اس لیے اس رپورٹ میں یا یہ تھا کہ ہمارا وزیر اعظم بدو ہے یا ہمارے وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو اس نے وہ چھپانا تھا، اس نے وہ الزام کسی اور پہ ڈالنا تھا، تو اس لیے وہ ڈیلے ہو گیا. اب پتہ نہیں کیا رپورٹ کا اب سلسلہ کیا ہوگا. جہاں تک لوکس کا ایشو ہے، صوبائی حکومت اپنے پورے وسائل کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے خود لڑ. اس کے اوپر جو ان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں، وفاقی حکومت کا ذمہ داریاں ہیں، وہ ان پہ پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم اس پہ نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ درست کریں گے. یہ ان کا صاحب یہ بتائیں کہ اس حکومت میں کافی مرتبہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے، اس کو چھیڑنے کی باتیں جاری رہیں. آپ نے بھی اسی حکومت کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں کئی بار کہا کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی. مگر ابھی ایک مرتبہ پھر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عملی اقدام 18ویں ترمیم اور دیگر مسائل پر کب اٹھائیں؟ ایک تو 18ویں ترمیم پہ جو حملے ہو رہے تھے، میں تو آپ کو الیکشنز کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے وارن کر رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ حکومت بٹھا کے ہمارا 18ویں ترمیم کو، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، کافی دوسری چیزوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری بات نہیں مانی گئی. ہم نے الیکشن کے بعد کہا کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے جائے. اس وقت بھی ہمارا بات نہیں مانا گیا. اس وقت بھی کہا گیا کہ حکومت کے پاس تو اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس تو یہ کرے گا نہیں. لیکن تب بھی ہم آپ کے سامنے حقیقت لے کر آتے تھے. اب بھی جب ہم ملک کے عوام کا توجہ، ان کا جان اور صحت بچانے میں ان کا فوکس رکھنا چاہتے ہیں، یہ پھر سے یہ ڈبیٹ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جہاں ضرورت پڑا جواب بھی دیا، چاہے وہ پارلیمان میں ہو یا وہ دوسری جگہ میں ہو. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بیانات ہے، یہ صرف بیان بازی ہے. یہ جو 2-3 ووٹوں کے بنا ہوا جو حکومت ہے، یہ 18ویں ترمیم کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھیڑ سکیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پینڈیمک کا وہ ایکسکیوز بنا سکتے ہیں اور اس پینڈیمک سے فائدہ اٹھا کے 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہیں گے، تو پھر وہ ان کا بھول ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे और हर ऑप्शन इख्तियार करने को तैयार है 18वीं तरमीम का दिफा करने के लिए। हम इस वक्त अपने कारकुन को, अपने अवाम का ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा में नहीं डालना चाहते हैं। हम इनको बाहर सड़कों पे नहीं लेकर आना चाहते हैं। अगर उनका आइनी, इंसानी, मुआशी हकूक़ पे हमला होगा, जिससे उनके ज़िंदगी पे, उनके मुस्तक़बिल पे असर होगा, तो फिर हमें इस किस्म का सोच पे गौर करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत, उनका नाअहली और नाकामी हम इस कोरोना का पैंडेमिक में मुकाबला करने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें डाल रहे हैं कि वो 18वीं तरमीम को छेड़ना चाहते हैं। वो ना कर सकते हैं, ना वो वोट्स है, और अगर वो कोशिश करेंगे आखिरी दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको रोकेंगे। आप सबको बहुत मेहरबानी। अगर आप लोकस पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं तो मैं शुक्र गुज़ार।